मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, क्या नबी ये लोग कुरान का इनकार कर रहे हैं, आप गम ना करें, ये इनकार क़यामत के दिन हसरत का जरिया बनेगा। कुरान में बहुत सारी अहले इस्लाम की तसल्ली के लिए आयतें हैं कि आज इनको मजाक उड़ाने दो, अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी। ये कहते हैं नबी शायर हैं, तो अल्लाह ने कहा कि इन्होंने तो कभी जिंदगी में एक शेर नहीं कहा, ये शायर कहाँ से हो गए भाई कितनी माकूल बात है या नहीं है। क्योंकि कुरान के जब आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे असर बहुत होता था, तो सवाल पैदा होता था, तो ये तो इन्होंने तो कभी लिखा पढ़ा है ही नहीं, 40 साल तुम्हारे दरमियान में रहे हैं, कभी अलिफ भी नहीं लिखा इन्होंने, तो ये ऐसा कलाम कैसे पेश कर रहे हैं कि दुनिया एकदम उससे मुतासिर हो रही है। एकदम मुशरिकीन भी हिल जाते थे अंदर से, तो मुशरिकीन कहते थे असल में शायर हैं, तो अल्लाह ने कहा इन्होंने तो एक दफा भी शेर नहीं कहा। फिर वो कहते थे ये असल में मंतर है, जादू है, जब पढ़ते हैं ना तो मिसमरिज्म होने लगता है हमारे ऊपर। तो अल्लाह ने कहा जादूगरों के हालात तो देखो तुम, जादूगर ऐसे होते हैं। कोई जादूगर माँ बाप के हुकूक सिखाता है, कोई जादूगर विरासत के मसाइल बताता है, कोई जादूगर तलाक के हकाम सिखा रहा होता है, कोई जादूगर ये बताता है क्या यार आयत है। उफ, कैसे अजीब अंदाज से कुरान वालिदैन के हुकूक को एक्सप्लेन करता है, इतना मजेदार अंदाज है कुरान का। वो तो मुझसे पढ़ा ही नहीं, फिर मैं जब इस टॉपिक पर आता हूं तो फिर वो आगे फिर बयान ही नहीं होता मुझसे। तो कैसे अंदाज से अपने हुकूक अल्लाह बयान करता है, अपने हुकूक बयान करता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने माँ के पेट में बनाया, नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हमने बनाया तो मानते क्यों नहीं कि हम दोबारा बना सकते हैं। ये जादूगरों में कभी जिंदगी में देखा, जाओ ना यहाँ पर जो जादूगरों ने लिखा होता है ना संगदिल महबूब आपके कदमों में, जरा उसकी जाके देखो तो सही उसकी हालत। जादूगरों के तो ये काम है ना। कभी किसी ने मां बाप के हुकूक सिखाने के लिए जादू किया है? भाई जादू शुरू ही संगदिल महबूब, और संगदिल महबूब से शुरू होके संगदिल महबूब पे क्या होगा, खत्म होगा। नंग धड़ंग बैठे हुए होते हैं। तो कुरान कह रहे हैं इनकी सीरत देखो, 40 साल तुम्हारे साथ रहे हैं, और क्या अजीब अंदाज है कुरान का। कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा, ए नबी आप इनसे कह दीजिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, सारी बातों को छोड़ो, सब बातों को छोड़ो भाई, एक बात को फोकस कर लो ना। बातें ज्यादा हो जाती हैं तो समझ में नहीं आती, तो एक को फोकस कर लो। मा बिसाहिबिकुम बिन जिन्ना, सारे मिलके अकेले अकेले भी गौर करो, अकेले बैठ के, जहां कोई छेड़ने वाला ना हो, ठीक है ना। कोई ना कोई फसादी आएगा तुम्हें, कोई सहाफी को तुम सुन लोगे, किसी स्कॉलर को सुन लोगे, वो घुमा देगा तुम्हें। बिल्कुल न्यूट्रल होके अकेले बैठ के गौर करो, और फिर इज्तिमाई सतह पे भी डिबेट करो इस मौजू पर। मा बिसाहिबिकुम बिन जिन्ना, एक बात तक तुम लाजमी पहुंचोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, दीवाने नहीं है। दिमाग का माज अल्लाह नकल कुफर कोई मसला आपके साथ नहीं है। तो जब मजनून नहीं है, ये तुम यहां तक तो तुम पहुंच जाओगे, बस ये फैसला कर लो ना, आगे स्टेप तुम्हारे लिए क्या है, आसान। जब मजनून नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन्हें जरूरत क्या है पूरी कौम से टक्कर लेने की। जो मजनून नहीं होता और कौम के खिलाफ जा रहा होता है, देखो जो कौम के खिलाफ जाता है तो पागल होता है, होते हैं ना, हर सोसाइटी में सर फिरे होते हैं। पूरी कौम उधर जा रही है, वो कोई नई चीज मार्केट में लाते हैं ना, मार्केट में नई नई चीजें नहीं आ रही आजकल। कोरोना की एक कहवा आ गया, ठीक है ना, ये कोरोना खत्म कर देगा जड़ से। और ये आए हम, जब कोरोना आया था ना, मुझे कोरोना से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अंदाजा हो गया कि हमारी सोसाइटी में मंजन बिकते कैसे हैं। बाज लोग कोरोना में अदरक के कहवों से करोड़पति बने हैं। हाँ, खुश्क अदरक बेचा है उन्होंने, और जिसको बेचा वो फिर भी मर गया कोरोना, वो कहवे पी पी के भी। एक साहब हमारे जानने वाले, वो कोरोना को नहीं मानते थे, नमाजी परहेजगार माशाल्लाह, दाढ़ी उनकी। वो कहते थे ये ड्रामा है, कोरोना शरोना कुछ नहीं है। हमने समझाया हजरत कोरोना आ गया है, चले यहूदियों ने ये वायरस बनाया होगा, बिल फर्ज किसी ने भी आ तो गया है ना, बचो इससे। अबे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर पहले मानते नहीं, फिर माना, तो फिर हकीमों के कहवे, हकीम ने कहा ये अजवाइन का कहवा,
ہم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایسا وائرس نہیں ہے کہ تمہیں اجوائن اور یہ کلونجی اور یہ چیزیں تمہیں بچا لیں گی اس سے, یہ بہت خطرناک وائرس ہے. اتنا آسان ہوتا تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ ویکسینیں کیوں ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں اور ایئرپورٹ کیوں بند ہو رہے ہوتے. پورا دبئی ایئرپورٹ بند ہو گیا, آپ کی ایمریٹس ایئر لائن کا بیڑا غرق ہو گیا, اور بڑی بڑی ایئر لائنوں کے اربوں روپے کے نقصان میں گئی ہیں. تو سیدھا سیدھا وہ یہ کرتے پائلٹ کو قہوہ پلا کے بٹھا دیں یار. یہ میں دلیل دیتا تھا دبئی کو کروڑوں روپے کا, میں دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, آخری فلائٹ میری تھی اور کووڈ کی وجہ سے ہو کا عالم تھا. دبئی کا تو ایئرپورٹ ایسا ہے, بڑا مزہ آتا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ نا. یہ جہاز آ رہا ہے, اس کے پیچھے دوسرا جہاز, اس کے پیچھے 24 گھنٹے یہ ہوتا ہے. وہ اچھا بھی لگتا ہے وہ منظر دیکھنے میں, اور وہ ہو کا عالم, کچھ بھی نہیں وہاں. تو یہ پاگل ہے دنیا, اتنی ساری دنیا ایک ساتھ پاگل نہیں ہو سکتی میرا جہاں تک رپورٹ ہے. کچھ لوگ اجتماعی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سارے لوگ اجتماعی سطح پہ اکٹھے پاگل ہو جائیں تو یہ وہی بادشاہ والا کیس تو ہو سکتا ہے کہ جو آسمان سے پانی برسا تھا, بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. وہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں نا. یہ کچھ نئے لوگ آئے ہوئے, آج حسنین مدرسے سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں, انہوں نے نہیں سنا. وہ ایک وزیر کو بادشاہ نے, میں جلدی اسپیڈ فارورڈ کا بٹن دبا کے چلا دیتا ہوں. وہ ایک وزیر کو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ بارش ہونے والی ہے, اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا ٹینک, ہماری زندگی تک وہ کام آئے گا. بارش برسے گی تو عوام پاگل ہو جائے گی, ہونے دو, اب کیا کریں, ہم تو بچیں گے نا, ہم دونوں. بڑا آرڈر ہوا جی, بارش سے پہلے ایک ٹینک بنا لیا, پانی اسٹور کر لیا. اب جب بارش ہوئی ہے تو جو لوگ پیتے تھے وہ سارے کیا ہو گئے, پاگل. اب جب وہ پاگل ہوئے تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے نا, کیونکہ ساری قوم پاگل ہو گئی, یہ 2 عقل مند تھے, تو ظاہر ہے ساری قوم کو یہ 2 عقل مند پاگل لگیں گے نا. تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا, ساری قوم نے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو نکالو, کیونکہ ہم تو سب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں پاگلوں جیسی, یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, پاگل ہیں. تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی تو لینے کے دینے پڑ گئے, یہ تو ہماری حکومت جا رہی ہے. تو وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے, ہم بھی پانی پی لیتے ہیں, ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ لطیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری قوم پاگل ہو جائے اور 2 آدمی کیا ہوں, عقل مند ہو. الٹا ضرور ہو سکتا ہے, 2 بندے پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, ٹھیک ہوں. تو میں نے ہم نے بھی سمجھایا, ہم نے کہا بھائی یہ ہے, بہت طرح طریقوں سے ان کو کہا ہوا ہے نا, پھر بیمار ہو گئے, پھر بھی نہیں مانا کہ کورونا ہے. ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کووڈ پازیٹیو آیا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اس کو. بالآخر جب بالکل ہی مرنے لگے تو ICU میں چلے گئے, اللہ نے زندگی دی. پھر کسی نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کہوا اور حکیم, انہوں نے پھر نا وہ گالی نکالی جو ممبر پہ دی نہیں جا سکتی, اس حکیم کو جس نے ان کو کہوے پلائے تھے. تو کبھی آپ لوگ اکیلے ملے نا, وہ ایسی پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے 4, حالانکہ بڑے پرہیزگار تہجد گزار ہیں, بہت نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتے نہیں ہیں, گالیاں والی بالکل نہیں دیتے وہ. تو اتنی بڑی گالی نکالی کہ ہمیں ان کے گالی پہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی گالی جائز نہیں ہے کسی کو دینا. انہوں نے کہا میرے کو مار دیا تھا اس نے. تو جو ہے نا, وہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو پھر میں وہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے ایسی باتیں, پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا کیا گالی دی تھی انہوں نے. تو پوری قوم, پوری دنیا نہیں ہو سکتی. تو ہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پاگل ہوتا ہے نا پوری قوم کے خلاف جو جاتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا پھر اس کا ویژن میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہوتے ہیں کہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے, اور اپنے ذاتی مفاد کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو قرآن نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو تم تنہائی میں غور کرو کہ یہ مجنون اور دیوانوں والے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے, ان میں کوئی علامت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 40 سال تو تمہارے درمیان ویسے ہی رہے, کہیں کوئی مجنونگی اور دیوانگی ان میں نظر نہیں آئی. اور یہ تو وہ مانا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین ہیں, انتہائی شریف ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے لوگوں کے اسکینڈل بننا شروع ہو جائے, جھوٹے اسکینڈل بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی خیانت کا,
یعنی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں بھائی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. ایسی بے داغ سیرت. پھر آپ کو آفریں کیسی کی گئیں کہ بھائی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرائیں, آپ کے ہم دولت آپ کو دے دیں. تو جو 2 نمبر جو قوم کے مخالف چل رہا ہوتا ہے نا, یا تو وہ لفافے لے رہا ہوتا ہے, یا کیا لے رہا ہوتا ہے, کہیں سے لفافے مل رہے ہوتے ہیں, یا وہ پاگل ہوتا ہے. بلا وجہ یہ آدمی یہ کام کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا تم غور کرو, ان میں دیوانگی کے کوئی آثار نہیں ہے. خاص طور پہ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں جسے تم بھی چھپ چھپ کے سنتے ہو, خدا کی قسم ہمارے ایمانوں کی, جو میں اپنی بات کروں نا, میرے ایمان کی حفاظت قرآن نے کی ہے. ہم نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا نا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس میں نبی اپنی طرف تو بلا ہی نہیں رہے لوگوں کو. دیکھو آج جتنے 2 نمبر اسکالرز ہیں مذہبی, ان کے 2 نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ نوٹ کر لو, یہ اس پہ شارٹ کلپ بھی بنائیں. جو شخص یا جو فرد سب سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک, یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک. پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بڑی چیز اپنی نفی ہوتی ہے, اپنی نفی. میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. اتنی تواضع ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں. بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان سے. یہودی نے کہا کہ اس موسیٰ کے رب کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پہ فضیلت دی. یہودی نے کہا میں اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو صحابی نے اٹھا کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا. کیا کیا؟ زور سے کھینچ کے تھپڑ لگایا کہ سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں, تو موسیٰ کو کہہ رہے تمام جہان پہ فضیلت. تو یہودی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی نے ان صحابی کو تنبیہ کی, فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا اللہ کے عرش کو پکڑنے, وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حالانکہ اصل مسئلہ یہی ہے, دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نام لے لے کر مجھے دوسروں کے مقابلے میں لایا جائے. یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے. بھائی ویسے بتا دو بھائی تمام پیغمبر میں افضل ہیں, لیکن موسیٰ سے افضل ہیں, ابراہیم سے افضل ہیں, عیسیٰ سے افضل ہیں. اس میں دوسرے پیغمبروں کی کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرح کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا آپ کی تعریف میں آپ نے بہت کچھ کہا, تو آپ کو غصہ آ گیا. فرمایا مجھے ایسے میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی حیثیت کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا میسنجر ہوں, رسول ہوں, بس اس سے آگے مت بڑھو. قرآن میں کتنی جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں, ابھی ذرا ٹھہرو, کروں گا, میں کل کروں گا. ہر جگہ نبی نے فرمایا سبحان ربی, بھائی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, اس کے پاس طاقتیں قوتیں. حل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں چشمے زمین سے جاری کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ما کان لبشر, کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ خدا اس کو پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. یہ کسی بشر میں, کسی انسان میں اللہ نے جس کو پیغمبر بھی بنا دے اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے, وہ تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی یہ کام کریں. اور تم انہیں, یہ قرآن کی آیت ہے اسی موقع کے لیے کہ جو پیغمبروں کو خدا بنا لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو کوئی بشر یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی کا ویژن بھی کلیئر, ہمارے نبی کی دعوت بھی کلیئر, 2 اور 2 4 کی طرح. تو قرآن نے کیسے پیاری بات کہی, بھائی تم اکیلے میں جا کے غور کرو, اجتماعی غور کرو, یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہے پھر, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ مل رہا ہے, شہرت مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. مخالفت در مخالفت, ٹینشن در ٹینشن ہے.
اتنی مخالفت, اتنی ٹینشنیں, اور آخر دم تک نہیں ملا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں لالچ ہوتی ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ قربانیاں رنگ لائیں گی, پھر بعد میں دبا کے پیسہ آئے گا میرے پاس, پھر کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے روحانی عامل کچھ پیسے نہیں لیتے, آپ متاثر ہوتے ہیں یار اتنا نیک پیسے بھی نہیں لے رہا. بھائی ٹھہر جاؤ, صبر کرو. اس کو پتا ہے کہ پیسے لے لیے, جیسے جب میں نے کہا کہ میری فیس نہیں تھی نا تو کچھ لوگ بڑی بڑی رقم بھی لا کے دے دیا کرتے تھے. جب ہم نے فیس متعین کر لی تو 5 روپے بھی اس فیس سے زیادہ ٹھیک ہے نا نہیں دیتے, لیکن ہم نے متعین کی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. وہ ایک بندہ ہے وہ نکاح کا نامہ فل کرے گا بیٹھ کے, وہ لوگوں کی کال اٹینڈ کرے گا, تو فری کا کام ہمیں بڑا مسئلہ پڑ رہا تھا. تو روحانی عامل کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت فیس نہیں لیتے, تو لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آپ 6 دفعہ جاؤ کچھ بھی نہ دو نا, تو وہ پھر ٹینشن میں آئے گا. اس کو پتا ہے کہ یار فیس نہ لینے سے جو ہدیے آ رہے ہیں وہ پیسے لینے سے نہیں آتے. کسی کا بھی کام بن گیا, 100 آدمیوں کو تعویذ دے دیا, ایک کا قدرت کی طرف سے تو ہوگا نا, وہ تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. سب کے سارے مسائل بہت سو کے نہیں بھی ہوتے, بہت سو کے ہو جاتے ہیں, تو اس کا ہو گیا. وہ پھر جو لائے گا نا حضرت جی آپ بتائیے, لینڈ کروزر کی چابی لینا پسند فرمائیں گے آپ, پجارو لینا پسند فرمائیں گے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ارے نہیں یہ, وہ ایک واقعہ سنا دوں, یہ سچی مچی کا واقعہ. وہ ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی, تو انہوں نے, وہ صدر میں جا رہے تھے, صدر میں پرانا واقعہ ہے, ایک بابا جی کھڑے ہوئے, ان کی ماشاءاللہ داڑھی اور بڑا چہرے پہ نور وور, تو یہ کریمیں ملتی ہیں آج کل نور کی, نور سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, نور بہت ہوتا ہے. رات پہ کیسا نور ہوتا ہے اس کے, مجھے تو نہیں دولوں کے آج کل چہروں پہ نور نظر آتا, وہ تھریڈنگ وغیرہ کروا کے نا ہوتا ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن نور نہیں لگتا یار. وہ نور صابن سے نہا لو یا شیمپو سے نہا لو, بس اتنا نور دولہا پہ کافی ہے. عورت دولہے کے یہ والے نور سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتی, اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوتی ہے, اس کے مردانہ وجاہت ہونی چاہیے اس میں. تو مجھے فوجی لوگ اس لیے بہت پسند ہیں کہ میں نے فوجیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی, زنانہ پن. باقی ہر ایک میں زنانہ پن سا آتا چلا جا رہا ہے, عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں یار, یعنی عجیب سے. ہی مرد تو مرد اچھا لگتا ہے بھائی, تو آپ جو ہے وہ یہ تو بیوٹی پارلر لڑکیوں کے لیے بنے ہیں, آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ جاؤ نہا دھو کے آ جاؤ, بس کافی ہے. تو تھوڑا داڑھی ہے تو وہ سیٹ کر لو, نہیں ہے تو بہت زیادہ شیو کر لیتے ہیں لوگ, ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن چلو لوگ کر لیتے ہیں. وہ اس سے زیادہ آگے کیوں بڑھ رہے ہو بھائی, بال وال بنا لو, اچھا ہوگا نا اسی میں لگے گا نہیں ہوگا اس سے آگے جائے گا تو جتنا لگ رہا ہے وہ بھی نہیں لگے گا. تو میں نے فوجیوں میں یہ چیز, کیونکہ ان کی ٹریننگ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے نا, وہ شروع سے ہی ان کو بغایا مار دھاڑ اور یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, تو وہ ان میں تھوڑا آدمی پنا زیادہ نظر آتا ہے. تو وہ صدر میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے, بزرگ نہیں تھے وہ, ظاہر ہے بزرگ کا لبادہ اوڑا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ طارق بھائی ابھی بھی ہوں گے شاید, بیان سن رہے ہوں, ان سے تصدیق کروا لیں آپ. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے مجھے بلایا, ادھر آؤ. میں گیا, ہاتھ میں نا وہ رکھا ہوا تھا کوئی پتھر یا مٹی, کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا یہ پتھر کھا. میں نے کہا میں کیسے کھاؤں بھائی, اس میں تو پتھر. انہوں نے کہا کھا. تو کھایا تو کہہ رہے مصری بن گئی وہ, واقعی کہہ رہے میں چبا رہا ہوں مصری ہے وہ, پتھر نہیں ہے. میں کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا. اچھا یہ میرے یہاں امام بننے سے پہلے کا واقعہ ہے, ورنہ میرے آنے کے بعد وہ مصری بننا بھی نہیں تھا, وہ پتھر ہی رہتا. ہاں یہ آپ کو بتا دوں میں, انہوں نے عاملوں پہ میرے بیان سنے ہیں نا, تو وہ جب پتھر کھائیں گے تو پتھر ہی لگے گا, وہ مصری نہیں لگے گی. لیکن وہ لوگ سنے بھی نہیں تھے, وہ عقیدت میں تھے, تو کھایا تو مصری. اڑے یار. پھر ایک اور اس طرح کا کیا, وہ پتہ نہیں کیا بن گیا, جلیبی بن گئی یا کیا بن گئی, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہا میں بڑا متاثر ہوا, لیکن ان میں تھوڑی سی عقل تھی. کہتے میں نے کہا یار یہ کوئی کہانی نہ ہو نا, کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے دماغ کو کیپچر کر رہا ہے یہ بندہ, تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. ہاں کہتے میں نے نا 400-500 روپے بزرگ کے ہدیے کے لیے نکالے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ مٹی ہے میرے لیے, مجھے پیسہ. اب آپ کو روحانی عاملوں کا بتا رہا ہوں کہ جو پیسے نہیں لیتے نا, کہتے ہیں مٹی ہے میرے لیے بیٹا, یہ پیسہ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے, جا بس. کہہ رہے میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ اور کیا کیا ہوتا ہے.
تو ایک بندہ آیا, اس کو بھی یوں پتھر رکھا, وہ بھی مصری, کھا گیا, وہ بڑا متاثر. اس نے بھی 500 روپے ہدیہ نکالا, تو انہوں نے کہا ایسے ہی اسٹائل ہے, مٹی ہے مٹی, یہ پیسہ ویسا نہیں. اب وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں حضرت, آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہو, آپ ہمارے گھر آئے نا. تو اب ہر ایک کے ساتھ آپ کو پتا ہے مسائل تو ہیں ہی, کسی کے ساتھ مالی مسئلہ, کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے آ نہیں رہی ہے, کسی کی جا نہیں رہی ہے بھاگ نہیں رہی ہے, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے, کسی کو اچھی بیوی ملی ہے تو یہ خود بیوی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں یا تو دوسرے کے لیے مسئلہ ہے یا دوسرے اس کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ بابے کو کہتے ہیں میرے سامنے نا اس نے آفر کی کہ میرے گھر آئے آپ. کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا کہ آگے کاروائی ہوتی کیا ہے, یہ اس سے پوچھوں گا میں, نمبر لے لیا. کہہ رہے ہیں وہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر وہ بندے سے انہوں نے رابطہ کیا, وہ بندے نے بتایا کہ میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بابا کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے, بے روزگاری ہے, مسائل ہیں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. تو بابا نے بولا ایسا ہے کہ پیسے تو واپس کر دیے نا. بولا کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے گھر میں تو میں ڈبل کر دوں گا, ایک وظیفہ پڑھوں گا, اس سے سب پیسے کیا ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. انسانیت کی خدمت ہے, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے, پیسہ ویسا نہیں چاہیے. ایڈریس لے لیا, بابا جی وہاں پہنچ گئے. یہ پھر وہ بندہ کارگزاری سنا رہا ہے جس کو ربڑی کھلائی تھی نا, مصری کھلائی تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جی بابا نے بولا کہ جتنی خواتین ہیں ساری, وہ اپنا سارا زیور, اچھا یہ ہوتے بڑے ٹھرکی ہیں لیکن گھر میں جا کے ایسے خواتین سے ملیں گے جیسے یہ ان کی سگی بہنیں ہیں, کیونکہ یہ بہت ان کو اپنے اوپر نا وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھرک پیسہ جب آئے گا نا تو پیسے کے پیچھے تو عورتیں یعنی اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ بابا ہی بزرگ بن کے گئے ہیں نا, تو وہاں تو یہ ہر ایک کو بہو بیٹی کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنے اس دن ڈاکٹر آیا تھا, کیسے ٹھرکی قسم کا ڈاکٹر تھا, اور یہ بزرگ دیکھو ماشاء اللہ. تو اب یہ وہاں گئے, ساری بہویں بیٹیاں, بڑی فیملی تھی ان لوگوں کی. سب سے کہا کہ یہ رومال ہے, جتنا پیسہ ہے نا سارا اس میں لا کے رکھ دو, لاکر میں زیور جو کچھ ہے, اور بیٹا چھپانا نہیں, بیٹا شک نہ کرنا, کیونکہ یقین پہ ہے, ایمان یقین. سب نے کہہ رہے ہیں سب زیور اتار کے رکھ دیے. بابا نے کہا میں اس کو نا ڈبل کر دوں گا, ابھی ایک دم کروں گا, اس سے یہ کیا ہو جائے گا, ڈبل. سب نے سب کچھ لا کے رکھ دیا, چوڑیاں اتروا لی, انگوٹھیاں اتروا لی, اور پتہ نہیں کہاں کے وسیم سے پیسے لے لیے انہوں نے, غفار سے بھی پیسے لے کے نا, ڈبل جب ہو رہے ہیں نا بھائی, ادھر سے 50,000 روپے پکڑو, جب ڈبل ہو جائیں گے تو اس کو 50 دے کے اپنا 50 گریوی, جس کو نچوڑ سکتے تھے سارا لا کے رکھ لیا. اچھا بابا نے ڈرا بھی دیا تھا, چھپایا تو پھر نہیں ہوگا بھائی, پھر نہیں ہوگا. اور وہ پوٹلا بنا کے رکھا بابا نے, سب خواتین کو پردے میں بٹھا دیا اور مردوں کو بھی بٹھا دیا, اور کہا کہ نیچے آنکھیں بند کر کے اب نیچے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. اچھا وظیفے میں قرآن ہی پڑھواتے ہیں یہ لوگ, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بھائی وہ تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا, بھائی وہ تو قرآن اللہ کا کلام میں کیا برکت. جب میں منع کرتا ہوں بھائی نہیں, کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کیا برکت نہیں ہے, مفتی صاحب کیا برکت نہیں مانتے ہیں مگر اس کے کہنے سے نہیں مانتے, تم خود پڑھ لو گھر میں بیٹھ کے. اب کیا ہے کہ جی وہ پوٹلا بنا دیا اور وہ سب منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسمرزم کا ماہر آدمی, یہ عملیات کرتے ہیں, مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, اور بے وقوفوں کا دماغ کیپچر ہوتا ہے, جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, جن کا پتا ہے فراڈی, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور ان سے کہا کہ جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا کسی نے آنکھ نہیں کھولنی ہے, آنکھ نہیں کھولنی ہے, ورنہ یہ ڈبل نہیں ہوں گے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ مسٹنڈے سارے بیٹھے ہوئے, لائٹ بجھی ہوئی ہے, مسٹنڈے بیٹھے ہوئے. بابا جی نے بوری بند کی, آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ گئے اور اپنا آرام سے رکشا وکشے کو ہاتھ دیا, ٹیکسی والے کو. اتنی تسلی تھی, ان کو پتا تھا یہ مسٹنڈے 1 گھنٹے سے پہلے اٹھنے والے نہیں. 1 گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں نا تو بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور جو ڈاکو اتنا نہیں لوٹ کے جاتے, وہ پھر بھی 2-4 چوڑیاں ادھر ادھر جو بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا خاتون نے موزے میں چھپا دی ہوتی ہیں, وہ رہ جاتی ہیں. صحیح ہے نا, ڈاکو بھی اتنا نہیں لے کے, پورا سب کچھ صاف کر دیا اس بزرگ نے. اور بزرگ مارکیٹ سے اب تک شارٹ ہیں, پتہ نہیں اب کتنے گھروں کو اس طرح سے حضرت جی نے لوٹا ہوگا.
لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی کی داڑھی ماشاءاللہ، چہرے پہ نور ماشاءاللہ. تو پھر اس کا ان کے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے مجھے بچا لیا. تو میں کہاں سے کہاں بات لے گیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پیغمبر پر یہ شک ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ بھائی چلو ابھی نہیں، بعد میں یہ دولت بنائیں گے، بنگلے بنیں گے، گاڑیاں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا، جب پیسہ آیا نا تو بھی نہیں رکھا آپ نے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ، شام آیا تو شام آئی تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ. یہ ایک اس اشکال کا جواب ہے کہ جب پیسہ رکھنا جائز ہے، سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا پیسہ، کتنے کتنے ان کا تو تاج آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے کا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں، تخت ایسا عالی شان، دائیں بائیں گارڈ، اور بڑا سسٹم تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو جب یہ جائز ہے تو جب اللہ نے اپنے نبی کو پیسہ دیا تو رکھا کیوں نہیں؟ اس اشکال کا جواب یہی ہے. لوگ ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے نبی تو پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، اور یہ مولوی لوگ دیکھو کیسے کالر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیسے گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کبھی نہاری کھا رہے ہیں تو کبھی جلیبی کھا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی حلال ہے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں پیون زدہ کپڑے پہنے؟ اس کا یہی جواب ہے، حلال ہے سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا. اگر حرام ہوتا تو پیغمبر کوئی بھی ہو حرام کام نہیں کرتے. ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے مسکین رکھا آخر وقت تک کیونکہ اب آخری نبی ہیں، تو اللہ آپ پہ ہر قسم کے الزامات کی نفی کرنا چاہتا ہے. کل کوئی غیر مسلم کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے. دیکھو پہلے کسی کے دل میں وسوسہ آتا نا نبی سے پہلے کہ یہ پیغمبر معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ اگلے پیغمبر کو بھیج دیتا ہے. ہمارے پیغمبر کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ بند، تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. لہذا ہمارے نبی کی طبیعت میں سخاوت اتنی ڈال دی کہ پیسہ صبح آیا تو شام تک ایک ڈھیلا بھی گھر میں نہیں ہے، اور شام کو آیا تو صبح تک نہیں ہے. پھر وہی فاقے، یعنی جب فتوحات میں مکہ فتح ہو گیا، فتوحات کے دروازے کھل گئے، لیکن آپ کی حالت وہی ہے، ایک دن گھر میں کھانے کو ہے، دوسرے دن نہیں، اور 40 دن کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کھجور پانی کچھ ہے ہی نہیں، اور روزوں پہ روزے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ بھائی بعد میں بھی اگر یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوتا تو اب تو کرتے نا. اور اسی وجہ سے ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی. اس میں بھی یہی حکمت تھی. اگر آپ پہلے سے 4 شادیاں کر لیتے یا زیادہ شادیاں کرتے تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں معاذ اللہ نقل کفر، عورت کی شہوت ہے، معاذ اللہ ان کا مزاج ہے عورتیں رکھنا. ہمارے نبی نے اس وقت نہیں رکھی جب رواج تھا عربوں میں تو پہلے سے 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. اس وقت ہمارے نبی نے اس رواج کی مخالفت کی ہے، نہیں رکھی. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہے ہیں. اگر کوئی خواہش نفسانی کا غلام ہوتا ہے معاذ اللہ تو 25 سال میں وہ 40 سالہ بیوہ سے کرتا ہے شادی. سب سے زیادہ شہوت تو بھڑک رہی ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں. اس وقت عیاشی کا جو شوق ہوتا ہے وہ 50 سال میں نہیں ہوتا. تو اگر شوق معاذ اللہ یہ کام شوق کی وجہ سے کیا ہوتا تو پھر اس وقت کرتے، اور 15 سال اس بیوہ کے ساتھ گزارا نہیں کرتے. اور پھر 50 سال میں جا کے آپ نے نکاح کیے جب انسان میں نکاح کی خواہش کم ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں بھی زیادہ بیوہ عورتوں سے کیے. تو یہ اس میں بھی یہ حکمت تھی بھائی، اگر یہ اپنی خواہش سے کیا ہوتا تو پہلے کیا ہوتا نا، تو پتہ چلے یہ بھی اللہ کے حکم پہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ اور کوئی مصلحت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہر لحاظ سے ایسا بنایا کہ آپ کے کیریکٹر پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی نیت پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نام کوئی پھر بھی کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا. وہ تو کرتے رہیں گے. وہ تو حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگی ہے، جب یہودیوں نے لگائی ہے تو اللہ نے حضرت مریم کی برات کا کیسے اعلان کیا؟ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں. کوئی بولتا ہے ایسے بچہ؟ ساری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں میں پیغمبر ہوں، میری ماں زانی نہیں ہے. پھر یہ ہو سکتا تھا بھائی کوئی جادو ہو گیا ہو. پھر وہ جو پیغمبر بڑے ہو رہے ہیں ان کی سیرت سے پتہ چل رہا ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پرندوں کو بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ اڑ جاتا ہے. وہ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے ہیں، وہ ایک توحید بیان کر رہے ہیں. تو کہیں سے بھی ولد الزنا والے آثار جاری نہیں ہوتے. ہم نے علماء سے سنا ہے زبردست جو قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں نا
تو دلائل سے نہیں براہین قاطعہ سے ثابت کرتے ہیں. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو چڑھتے سورج کی طرح ہو, جس کے بعد انسان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایسی دلیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ برہان. اس کی مثال ہے جیسے مناظرہ ہو رہا ہو بند کمرے میں, ایک کہہ رہا ہے سورج ابھی نہیں ہے, رات کے 12 بج رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے دن کے 12 بج رہے ہیں, اور شرطیں لگا رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, دیکھ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, اور وہ فلکیات کا علم سے اتنے میں ایک بندہ کھڑکی کھولے بولے یہ دیکھ کیا ہے, یہ کیا ہے, سورج چمک رہا ہے, یہ تیرا باپ ہے. کراچی میں تو اسی طرح بولیں گے نا, یہ تیرا باپ روشنی بھیج رہا ہے اتنا بڑا بلب لگا کے, یہ جو دھوپ پھیلی ہوئی ہے, سورج تو نہیں دکھایا, دھوپ دکھا دی, کہ یہ جو دھوپ دکھائی ہے یہ سرچ لائٹیں لے کے تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے اوپر. یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ سورج ہے. پھر بھی کوئی کہے نہیں یار یہ سورج نہیں ہے, سورج ہوتا تو نظر آتا, یہ اصل میں یہ کوئی نیا سولر سسٹم آیا ہے. تو اگلا کہے گا سولر سسٹم تو چلتا ہی سورج سے ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ وہ سولر سسٹم ہے, دن میں چارج ہوا تھا رات میں چل رہا ہے. تو آپ کیا بولو گے بھائی ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں. تمہیں دھوپ دکھا دی, اس کے بعد بھی تم سورج کے وجود پہ یقین نہیں کر رہے. جیسے وہ ایک صاحب آئے نا, میں بار بار ابھی ہمارے دوست ہیں غصہ نہ ہو جائیں, مصعب آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا یار, تو ان کا مذاق نہیں, محبت میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نا دودھ ڈاکٹر کہہ رہے نہیں پیو نہیں پیو. میں نے کہا یہ جو گائے دودھ دے رہی ہے 18 کلو, 2 کلو اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے, 16 کلو تیرے باپ کے لیے پیدا کر رہی ہے. یہ تو انسانوں کے لیے پیدا, یہ تیرا باپ پیے گا یا ندیوں میں پھینکیں گے ہم اس کو. بھینس اور گائے جب دودھ دیتے ہیں نا 1-2 کلو بچے کے لیے ہوتا ہے, باقی سارا کس کے لیے. فطرت اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے نیچر کہ ایک جانور کو دودھ پہ لگا دیا اور وہ ضائع کرنے کے لیے دودھ پیدا کیا ہے. ایک جانور میں ہو سکتا ہے, 2 میں ہو سکتا ہے, ساری گائے ایسی ساری بھینسیں ایسی. تو میں نے کہا یہ انسانوں کے لیے دودھ پیا کرو, ڈاکٹروں کی, سارے ڈاکٹر کہہ بھی نہیں رہے. پھر میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر کی بات میں اور یہ شریعت میں ایسے تطبیق ہوتی ہے کہ دودھ بھوک میں پی لیا کرو کھانے کی جگہ. وہ خیر میں ٹاپک ابھی نہیں چھیڑتا, وہ دودھ پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. یا بعض لوگوں کا مزاج بلغمی ٹائپ کا ہوتا ہے, ان کو دودھ اثر, ان کو نقصان دیتا ہے دودھ. خیر, تو اتنے واضح دلائل پیغمبر کے بیان کیے گئے, اللہ نے ان کو سمجھایا تم تنہائی میں جا کے غور کرو. مشرکین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی کہ نہیں ماننا. اور یہ بعض نے تو پیغمبروں کو یہاں تک کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیوانے بھی ہیں. انہوں نے کہا یہ دیوانے ہوئے اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, تو ہمارے بتوں نے ان پہ جادو کر دیا ہے, اس لیے معاذ اللہ یہ کیا ہو گئے, دیوانے ہو گئے. ہود علیہ السلام کو یہ کہا نا کہ ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے نا, صحیح طریقے سے کرو. انی اشہد اللہ انی بریء مما تشرکون, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو پھر بھی نہیں مانتا. اب کرو جو تمیز سے کرو, کچھ سارے مل کے کرو نا. یہ مبہم طریقے, جیسے میں عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں نا کہ ان کے پاس اتنے 1000 جنات, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس 1 کروڑ جنات, وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کر دیا, میں نے جن کو بھیج کے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں میں بغیر جن کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں کیا بغیر جن کے, تو تم جنات کے ذریعے مجھے اٹھوا لو. کیا خیال ہے بھائی, تم کچھ تو کرو نا جنات کے ذریعے. تو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, تو الحمدللہ 10-15 سال سے چیلنج کر رہا ہوں, اللہ کا فضل ہے بچا ہوا ہوں الحمدللہ فٹ فاٹ, کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی جن بھی نہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک نے میرے بارے میں کہا اس نے جن رکھے ہوئے ہیں. تو وہی ہے کہ جب دھوپ بھی دکھا دی پھر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ سورج نہیں ماننا, تو اب اس کا تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے.